औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर खैरियत से रखे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पसंद आए। अच्छा, गुजारिश करने से पहले एक और बात कि आपके लिए भी बड़ी प्राइड की बात है कि हमारे बड़े बड़े एंकर्स जब से ये यूट्यूब शुरू हुआ अपने अपने वीलॉग्स कर रहे हैं। वैसे तो शायद उनके लिए बड़े बड़े किसी भी ऑफिसर को, किसी सियासतदान को शायद रिक्वेस्ट करना बड़ा नागवार गुजरता हो और बड़ा मुश्किल हो। जाहिर है, आपका एक फेम हो तो आप किसी के रिक्वेस्टिंग करते, बल्कि आप बराबर के लेवल पे जाके बात करते। लेकिन आपके लिए, इस सारे व्यूअर्स के लिए ये प्राइड की बात है कि जितने भी बड़े बड़े एंकर थे, जब से उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, अपने अपने चैनल्स शुरू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करने लगे हैं कि जी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो मेरा भी आपसे यही इल्तिजा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी लाइटर नोट पे मैंने बात की है। खैर, आज हम जो बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त दोबारा आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर की कि उनके मिलिट्री कोर्ट में जो उनका ट्रायल है उसको रोका जाए। इस पर बात करेंगे। एक बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आईनी अदालत तो बनकर रहेगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो शुरू में बात मैंने की कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर आज फैसला आ गया जी, दरख्वास्त निपटा दी गई है। और मियां गुल हसन औरंगज़ेब जस्टिस हैं जी, उनकी अदालत में ये दरख्वास्त लगी थी, उन्होंने फ़ारिग कर दी है। क्योंकि इस पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा जी कि कोई इस तरह अभी ना कोई मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, ना कोई अभी इरादा है, वो एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस के तहत अगर कोई बनता हुआ तो मिलिट्री ट्रायल होगा, अगर नहीं बनता हुआ तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। इससे पहले भी जो जुलाई में एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस दरख्वास्त में भी ये कहा गया था कि उनके जो अदालत है, उनके जो मुकदमात है, ख़ासकर कि जो 9 जुलाई में, सॉरी मैं भूल गया कि उससे पहले जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो की गई थी लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से वो भी खारिज हो गई थी। उस दरख्वास्त में भी यही कहा गया था कि रोका जाए इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल में जो उनका मुकदमात है, उनको वहाँ वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। इस पर इल्तिजा की गई थी, वहाँ से भी वो दरख्वास्त खारिज हो गई थी। उसके बाद इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की थी, और जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि अभी गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि 103 के करीब लोग थे जिनका 9 मई के वाक़यात के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया था। उसमें तकरीबन 20 लोग वो फौजदारी अदालतों से अपनी सज़ा भुगत कर, उनका नॉर्मल अदालतों में, आम अदालतों में उनके केसेस चले, और 20 लोग अब तक रहा हो चुके हैं। अब ये खदशा खान साहब को ज़ाहिर है 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए उसमें आपको पता है कि लाहौर में जो जिना हाउस है उसको जलाया गया। उसके बाद GHQ के सामने बड़े एहतजाज किए गए, उसमें बहुत से मुकदमा दर्ज हुए, खान साहब पे मुकदमे दर्ज हुए, और जो शक का इजहार किया गया जा रहा था, जो डर था कि खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, अगर ट्रायल हुआ सज़ा भी हो सकती है। इसलिए खान साहब ने ये इल्तिजा की थी, दरख्वास्त दी थी कि उनका आम अदालतों में केस। आपको पता है कि जो मिलिट्री सीक्रेट एक्ट के तहत एक कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में सबने ये कहा था, ये एलामिया जारी हुआ था कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनका मिलिट्री सीक्रेट एक्ट के तहत उनको सज़ा दिला, उनका केस वहाँ चला जाए। अब उसके लिए ये हुआ कि उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये जो ऐलान के बाद जो मिलिट्री सीक्रेट एक्ट था उसके कानून को कलअदम करार दे दिया था, कहा था कि ये नहीं सजाएं हो सकती। लेकिन इसके बाद के चीफ जज के जो था ना 6 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच, उन्होंने इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया था, जो उससे पहले यानी पिछले साल अक्टूबर में
کہ سپریم کورٹ نے عام شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دینے والی آرمی ایکٹ میں موجود جو شک تھی نا، وہ تھی 21D، اس کو کالعدم کرا دی، جس طرح میں نے پہلے کہا. میں نے کہا ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے بھی بتا دوں. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا. اور اس کے جب معطل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹ، وہ شک، آرمی سیکرٹ ایکٹ کی وہ شکیں ابھی بھی نافذ العمل ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو یہ ڈر تھا یا ہے ابھی تک کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب سے خان صاحب حراست میں ہیں، جب سے وہ حوالات میں ہیں، جیل میں ہیں، کوئی دن جب وہ پیشی پہ آتے ہیں، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، چاہے وہ دوسرا کیس ہو، جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو انہوں نے بالکل سیدھا وہ تھرڈ امپائر کی بھی بات کرتے ہیں، وہ آرمی چیف کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، وہ ISI کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. مطلب وہ رکے نہیں ہیں، وہ مسلسل یعنی اپنی جو اظہار خیال ہے اس کو بہت دبنگ انداز سے کرتے ہیں، جس سے شاید ان کو یہ بھی شک ہو کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ عام عدالتوں میں نہیں ہونا اور وہ ہوگا ملٹری کورٹ میں. اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے درخواست دی اور یہ درخواست آج نپٹا دے گی یا فرق کر دے کہ یہ ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں ہے. جب جو ایک چیز ابھی ہونے کا متعلق، وہ کہتے ہیں نا کہ جرم یا کوئی ارادہ پہ تو نہیں کیا لگ سکتی، تو ان کی اپنی ایگزمپشن تھی. ایگزمپشن یہ تھی کہ ہمارا ہو سکتا ہے جی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جائے، لہٰذا اس کو روکا جائے. تو ایڈوکیٹ جنرل سے کہا جی ہمارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. تو جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی، تجھے فارغ ہو، اپنے کرو، چلو اگلی بات کریں. اب دوسرا ٹاپک جی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا دبنگ خطاب کیا، اور انہوں کا کہنا تھا کہ یہ جو آئینی عدالتیں ہیں نا، یہ تو بن کر رہیں گی، اور اس کی وجہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اور ملک کو انصاف. ان کا کہنا تھا جی کہ ہم نے 3 نسلوں سے ہمارا تعلق، یعنی وہ سندھ ہائی کورٹ میں بات کرے کہ ہمارا تعلق سندھ ہائی کورٹ سے 3 نسلوں سے ہے. ہم ایک دوسرے کو اندر سے جانتے ہیں اور باہر سے بھی جانتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ اس خاندان اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے اس ملک کو آئین دیا. ہماری تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے 1973 کے آئین کو ایک آنکھ کی لرزش اور ہونٹوں کی جنبش سے اڑا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا، ضیاء کی بات کر رہے تھے اس دور کو، یا کہ کس طرح آئین کو پامال کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہماری معزز جج صاحبان نے عامر کو ایک ایسا کام کرنے کی اجازت دی جس کی وجہ سے وہ 10 سال جمہوریت اور آئین کو بھول جاتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ہمارے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جج صاحبان نے عامر کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی. انہوں نے کہا ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ پر آئین اور قانون لاگو نہیں ہوتا. ہم اتنے کرپٹ سے مراد ان کی یہ تھی کہ سیاستدان اتنے کرپٹ ہیں کہ ان پر آئین اور قانون لاگو نہیں ہوتا. ظاہر ہے کسی جج صاحب نے یہ بات کی ہوگی. تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا جمہوری نظام ایسا ہے کہ ہم صرف ایک PCO جج برداشت کر سکتے ہیں. اگر ایک دفعہ ایک جج PCO کا حلف لیتا ہے تب آئین اور جمہوریت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بلاول بھٹو نے کہنا تھا ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کی قربانیاں دی تاکہ عوام پارلیمنٹ میں ایسے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجیں جن سے ان کی مرضی کا آئین اور قانون بنے. یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کی. شاید پاکستان میں واحد پولیٹیکل فیملی یہی ہے بھٹو فیملی، جنہوں نے واقعی مطلب بھٹو صاحب ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی گئی،
ان کے بھائیوں کو مارا گیا اور اس کے بعد زرداری صاحب کو جیلوں میں رکھا گیا. قربانیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانیاں اس خاندان نے بہت دی ہیں، لیکن قربانیاں عوام کے لیے دی ہیں. کس لیے دی ہیں یہ سیاستدان دیتے ہیں، یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں. خیر، انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے یہ طے کیا تھا کہ اگر پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، جمہوریت بحال کرنی ہے اور عوام کے مسائل حل کرنے ہیں تو میثاق جمہوریت جیسے معاہدوں کو لاگو کرنا ہوگا. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ معاہدے کب ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے ارادے کب ختم ہو جائیں، کوalition گورنمنٹ کب ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے کب لڑ پڑیں، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. خیر، ارادے اچھے، نوجوان قیادت ہے اور بہت بڑی سالڈ کرتے ہیں. یہ اتنی مطلب میں ان سے میری ملاقات بھی بلاول بھٹو صاحب سے ہوئی ہے. وہ ویژنری بندہ ہے اور یقیناً اگلے جو نسلیں یا اگلے جو لیڈران ہمیں جو لاٹ دکھائی دے رہی ہے اس میں ہی از ون آف دا، اور مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بہترین چوائس جو بلاول بھٹو ہو سکتے ہیں. خیر، ان کا کہنا تھا کہ 8ویں ترمیم پاس کرنے اور 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے بعد ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کیا. انہوں نے کہا جب افتخار چودھری PCO جج تھے، کوئی انقلابی نہیں، یعنی کہنا تھا کہ وہ کوئی انقلابی نہیں تھی کہ تحریکیں چلی. وہ یار بھائی ایک PCO جج تھے، انہوں نے ظاہر ہے پرویز مشرف PCO کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا، تو پھر وہ انقلابی کیسے ہو گئے؟ اور اب وقت جانے کے بعد اب لوگ جس نام سے ان کو یاد کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. خیر، اس وقت بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گی، عدالتی اصلاحات ہوں گی اور عوام کو فوری انصاف ملے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ماضی سے سبق سیکھا ہے، ہم اپنے وکلا برادری کی بہت عزت کرتے ہیں. قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، لیکن جج صاحبان نے 184 اور 186 کے نام پر خود کو اختیار دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدالتی نظام ٹوٹ چکا ہے، عدالتوں میں ہزاروں مقدمات زیر التوا ہے اور مجھے انصاف کے حصول کے لیے 45 سال انتظار کرنا پڑا. یہ بھٹو کیس کے حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ کہ وہ جو کیس کا فیصلہ ہوا وہ 45 سال بعد ہوا اور یہ کہا گیا کہ بھٹو صاحب کو ناجائز پھانسی دی گئی اس فیصلے کا. یہ وہ ان کی بات کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوراً انصاف ملے اور کسی صوبے کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، تو پھر وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے. ان کا کہنا تھا کہ وفاقی آئینی عدالت میں ہر صوبہ کی برابری نمائندگی ہوگی. اس عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پر ہوگا اور ہر صوبہ کو اپنے چیف جسٹس کی نمائندگی کرنے کا موقع ملے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے عدالتی نظام میں 15% سیاسی مقدمات میں 90% وقت لیا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو انصاف فراہم کیا جائے، جس کام کے لیے یہ ادارے بنے ہیں ان کو وہ کام کرنے دیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آئین کی شکل 58(2)(b) ہے اور 63(a) آئین میں ایک ایسا ہتھیار تھا جس کو استعمال کر کے جمہوری حکومتوں کو غیر جمہوری طریقے سے گھر بھیجا گیا، لیکن اس کالے قانون کو ختم کرنے کے لیے طویل جدوجہد کی گئی اور آخرکار اس کو ختم کر دیا گیا. وہ 58(2)(b) تھی نہیں کہ ایک صدر صاحب کا اختیار ہوتا تھا کہ وہ جس چاہے مرضی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بھیجا تھا اور فاروق لغاری صاحب نے بھی بھیجا تھا. تو وہ پھر اس کے بعد میثاق جمہوریت کے بعد یہ سارا معاملہ طے ہوا اور 58(2)(b) کو ختم کر دیے گیا. انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 58(2)(b) کا اختیار عدالت نے اپنے پاس رکھ کر منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجا. اچھا، عدالت نے آئین میں ترمیم کا اختیار اپنے پاس رکھ کر 63(a) کے فیصلے میں آئین کو تبدیل کر دیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم کسی جج اور کسی ادارے کی نیت پر شک کرتے ہیں تو کریں، لیکن میری نیت پر شک نہ کریں. آئین کی بالادستی کی جنگ میں خود لڑوں گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایک ایکول بنیاد پر نمائندگی ملی جائے. انہوں نے کہا ہم آئینی عدالت بنا کر رہیں گے اور
تاکہ بنا کر رہیں گے تاکہ کسی اور وزیر اعظم کو تختہ دار پر نہ لٹکایا جائے اور اس ملک کی عوام کو انصاف. یہ تھا جی بلاول بھٹو صاحب کا خطاب. بڑا دمنگ خطاب تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا, وہ بھی میں تیزی سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. وہ بڑی ایک اور مزیدار بات کی کہ جس کی آج کل بحث چل رہی ہے. وہ بات یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فلور کراسنگ کرنے والوں کے لیے ایک بات چل رہی تھی کہ سخت سزائیں ہونی چاہیے. اس پر بھی انہوں نے بات کیا. صحافیوں نے سوال کیے جی فلور کراسنگ سے متعلق سوال, اس کے بارے میں بتائیں. ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا امریکہ برطانیہ کا نظام اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں کوئی اس قسم کی پابندی نہیں کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی پر پابند ہو. وہ اپنی پارٹی لائن توڑنے میں آزاد ہے. یعنی اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کوئی آئینی ترمیمی لے کے آ رہے ہیں یا کوئی یہ ایک اسمبلی میں ریزولوشن پاس کروانا چاہ رہے ہیں تو میرے اختیار میں ہے, میں دوسرے اس کے مخالفت بھی کر سکتا ہوں. ویسے جمہوریت تو یہی ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے میں ایک پارٹی سے جیت گیا ہوں وہ سفید کرے سیاہ کرے تو وہ مطلب وہ ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر مجھے کسی چیز سے اختلاف ہے تو کرنا چاہیے. خیر انہوں نے کہا کہ 63A میں جو ترمیم لے کر آئے وہ پہلے نہیں تھی, جس میں ہم نے کہا کہ ممبر آئینی ترمیم اور بجٹ پر عدم اعتماد کا پابند ہے, وہ اپنی پارٹی کی لائن کی پابندی کرے, لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے. بلاول بھٹو نے کہا کہ اس میں ہم نے یہ لکھا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین, یعنی پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ پابند تھا, وہ جو بھی پارٹی لیڈرشپ کہے گی وہ اس کا پابند ہوگا, جو پارلیمنٹ لیڈر کہے گا وہ جو مرضی کرنا ہے, اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. اب اس نے کہا ہم نے لکھا کہ اگر کوئی پارلیمنٹرین ان معاملات پر پارٹی کی لائن کو توڑ کر ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا, جبکہ ہمارے پاس نہ کسی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ کسی پارلیمنٹیرین پر پارٹی لائن فالو کرنے کی پابندی رکھے. یہ تو پھر اظہار آزادی کی پابندی سمجھ لیں ایک طرح کی ہوگی. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں فرض کرو میرا تعلق PTI سے ہے یا PMLN سے ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک آئینی ترمیم لا رہی ہے, میں جو اس کے حق میں ووٹ دینا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیڈر یا میری پارٹی غلط کر رہی ہے تو میں اس کی مخالفت میں بھی ووٹ دے سکتا ہوں. یہی ہے 63A جو ہے کہ اس سے پہلے تھی کہ لائن کو جو پارٹی کا ایک موقف ہے اپنے اسی کے مطابق چلنا ہے, تو اس میں یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں. مجھے کہہ رہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ایک مقصد کے تحت 63A کا فیصلہ سنایا گیا اور ہم نہیں چاہتے کہ فلور کراسنگ آسان ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کے لیے سخت سزا ہو, اور جب اسے یہ خطرہ ہو کہ فلور کراسنگ کی صورت میں اس کے حلقے میں ضمنی انتخاب ہوتا تو وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے پر سوچے گا. لے جی یہ تھی آج کی ڈسکشن اور آج کی جو خبریں نظر آئیں مجھے, میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں. اور آپ سے گزارش ایک دفعہ پھر ہے کہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم یہ چیزیں, آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو ہم یہ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, تو ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں اس کو اگنور کیجیے گا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.